अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 28 सूरतुल जुमा। और हम इसको पढ़ चुके हैं। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो रुकावटें हैं जो अल्लाह के करीब नहीं आने देती। तो उसमें एक तो तिजारत है और दूसरी एंटरटेनमेंट है, तिजारत और खेल तमाशा। तो ये दो रुकावटें हैं। और लेकिन अब हमारा भी यही इसी तरह का रवैया बन चुका है कि जैसे ही जुम्मा कंप्लीट होता है हमारी भी यही सोच बन रही होती है कि भागें जुम्मे के लिए, खाना वाना खाएं, दोस्तों के साथ मिलें, पार्टी हो, जुम्मे वाला दिन है, हाफ आधी छुट्टी है। सो लेकिन जुम्मा असल में किस चीज का रिमाइंडर होना चाहिए? वो हमारे लिए मौत का रिमाइंडर होना चाहिए। आगे जी, सूरह मुनाफिकून, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है तुम जरूर उसके रसूल हो, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतई झूठे हैं। यानी मुनाफिक बात कर रहे हैं कि हम आते हैं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखिए, जिस जो जो मानता है उसको कहने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जो मुनाफिक वो बात कर रहे हैं वो झूठी बात कर रहे हैं। इसलिए कि वो जो जुबान से बात कर रहे हैं वो तो वैसे सच्ची है, लेकिन उनका अकीदा ठीक नहीं है। जो उनके दिल में बात है वो उनकी जुबानों पे नहीं आती। तो जो जुबानों पे बात है वो उनके दिल में नहीं है, वो आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है। तो मुनाफिकों का किरदार भी ना यहूदियों जैसा हो चुका था। और अब हमें मालूम है कि मुनाफिकीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा अजियतें और दुख पहुंचाए हैं। हजरत आयशा जो वाकई इफ्क हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो मुनाफिकत होती है दो तरह की होती है, एक शौरी मुनाफिकत होती है और एक गैर शौरी मुनाफिकत होती है। शौरी मुनाफिकत तो वो है कि मुसलमानों की जड़ें काटने के लिए मुसलमान बन जाओ। और गैर शौरी मुनाफिकत वो है कि बस आसान आसान अहकामात कर लिए, मुश्किल मुश्किल छोड़ दिए। तो हजरत लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ मुनाफिकत का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया। और ये है कि मुनाफिक की निशानियां भी हमें मालूम है। बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो पूरा ना करे, और अमानत में खयानत करे। और एक और निशानी भी ये बताई जाती है कि जब ऐसा हो कि कभी आर्ग्यूमेंट या झगड़े की नौबत आ जाए तो ये गालियां देना शुरू कर दे। सो अलग तो अब ये हो गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो क्या कहते हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है। यानी ये भी एक निफाक की एक तीसरी स्टेज की, पहली स्टेज थी झूठे बहाने बनाना, दूसरी कस्में खाना, और तीसरा दुश्मनी। और इसी तरह ये अल्लाह के रास्ते से खुद रुकते हैं और दुनिया को भी रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। ये सब कुछ इस वजह से कि इन लोगों ने ईमान लाकर फिर कुफर किया। यानी इनके दिलों में ईमान आया था लेकिन ये उससे फिर गए, इसलिए इनके दिलों पर मोहरें लगा दी गई। अब ये कुछ नहीं समझते, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं। इन्हें देखो तो इनके जुस्से तुम्हें बड़े शानदार नजर आएंगे, यानी बड़ी खूबसूरत इनकी पर्सनैलिटीज हैं। बोले तो तुम इनकी बातें सुनते रह जाओ, कलाम भी खूबसूरत, मगर असल में ये गोया लकड़ी के कुंदे हैं जो दीवार के साथ चुन कर रख दिए गए हैं। लकड़ी के तख्ते या कुंदे। यानी इनको मुसलमानों का सहारा चाहिए खड़े होने के लिए, असल में इनकी कोई हकीकत नहीं है। हर जोर की आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं। यानी एक और साइन है मुनाफिकत का, ये पक्के काफिर हैं। जोर की आवाज का मतलब है कि जब भी दो लोग बात कर रहे होंगे ना आपस में, ये कहेंगे बस मेरे ही बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि दिल में मर्ज है ना, दिल का चोर है। अब इनको ये भी डर रहता था कि कोई आयत ना नाजिल हो जाए जो इनकी इनकी जो भरम रखा हुआ है वो खुल जाए, इनका भरम टूट जाए। इनसे बच कर रहो, अल्लाह की मार इन पर, ये किधर उल्टे फिराए जा रहे हैं। और जब इनसे वैज़ा कीला लहुम तालो यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाहि लवौ रूसहुम वराइतहुम यसुदून वहुम मुस्तकबरून। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ ताकि अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करे, तो सर झटकते हैं और तुम देखते हो कि वो बड़े घुमंड के साथ आने से रुकते हैं, यानी नफरत से मुंह फेर लेते हैं। अब अब्दुल्ला बिन उबई का नाम चल रहा है मुनाफिकों में कि वो मुनाफिकों का सरदार था। जब जंग ओहद हो गई और जंग ओहद के जो जो पोस्ट वॉर कमेंट्री थी वो हुई थी सूरह आले इमरान में, तो वो जो है वो नमाज के दौरान वो आयतें सुनाई जाती थी, नमाज ही के जरिए तो कुरान सुनाया जाता था। अब क्या हुआ कि ये अब्दुल्ला बिन उबई पहली सफ में बैठा हुआ था, इसने वो आयात सुनी, ये उठ के चला गया वहां से। तो ये है कि इन्होंने इनका पता भी चलने लग गया, और इनको भी ये मालूम होने लग पड़ा था कि हमारे लिए आयतें आनी शुरू हो गई हैं। सवाउन अलैहिम अस्तगफरता लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम। ए नबी, तुम्हें चाहिए कि इनके लिए मगफरत की दुआ ना करो, इनके लिए यकसा है, अल्लाह हरगिज उन्हें माफ नहीं करेगा। यानी आप इनके लिए मगफरत की दुआ करें या ना करें इनके लिए बराबर है, अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। अल्लाह फासिक लोगों को हरगिज हदायत नहीं देता। सूरह तौबा में भी ये मजमून आ चुका है। ये वही लोग हैं
جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق نہیں سمجھتے۔ یہ کہتے ہیں ہم مدینہ واپس جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ ایک سورہ نور جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک غزوہ کا ذکر ہوا تھا، غزوہ بنو مستلق، اس کے ریفرنس سے ایک واقعہ افک وہ وہاں پہ ڈسکس ہوا تھا۔ لیکن غزوہ بنو مستلق اس بات سے کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں وہ صرف وہی ایک واقعہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جب واپس آ رہا تھا تو اب اس میں کچھ منافقین بھی شامل تھے، اور انسیڈنٹلی اس میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ اب ہوا کیا کہ واپس جب یہ پلٹ رہے تھے اور ایک جگہ مسلمانوں کا ایک چشمے پہ پڑاؤ تھا، مریسی کا چشمہ کہا جاتا ہے اس کو، تو اس میں نا ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا پانی کے اوپر۔ تو مہاجر نے انصاری کو مارا، تو انصاری نے آواز لگائی اے انصار میری مدد کو پہنچو، اس پہ مہاجر نے آواز لگائی اے مہاجروں میری مدد کو پہنچو۔ یہ جب لوگوں نے مسلمانوں نے بات سنی تو لوگ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز آ گئی، وہ فوراً سے باہر نکلے، انہوں نے کہا یہ کس طرح کی جاہلیت کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو لوگوں کو تھوڑا احساس ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں واقعی۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عبداللہ بن ابی بھی وہاں پہ موجود تھا، تو اس کو جب یہ خبر ملی اس بات کی تو بڑا اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے ہی علاقے میں آئے ہیں اور ہمارے ہی مد مقابل ہو گئے ہیں، اور ہماری اور قریش کے یعنی وہ ان کنگلوں کی مثال تو وہ ہے کہ جو پہلوں نے کی تھی کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور تمہیں کو کاٹ کھائے، اور جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔ اب عزت والا کون ہے؟ وہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا ہے اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والا کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ ہے، اسی کے اوپر ابھی آگے کامنٹری آ رہی ہے۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، مگر یہ منافق نہیں سمجھتے۔ یہ کہتے ہیں ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ اب یہ باتیں نا ایک صحابی نے اس کی سن لی تھی، جب اسے یہ باتیں کی تھی نا، ان کا نام تھا عبداللہ بن ارکم رضی اللہ عنہ، وہ نوجوان سے تھے بہت، تو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائیں کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں کی ہیں اس نے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے اس نوجوان کی بات کا اعتبار کر رہے ہیں، اور میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایسی باتیں نہیں کی تو آپ ہمارا اعتبار کریں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن ارکم کی بات کی بھی تصدیق یہاں پر ہوگی۔ اب یہ ہے کہ منافقت تو ہے، لیکن اب اس کا مومن اور منافقوں میں کس طرح کا ڈفرنس ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے یہاں پہ گفتگو آ رہی ہے۔ یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یعنی مال اور اولاد جو ہے اصل میں دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی انہی کی خاطر انسان غلط کام بھی کرتا ہے، پھر اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور دین کے احکامات کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ تو مومن ایسا نہیں کرتے، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو تمہیں بیلنس اپروچ رکھنی ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت یہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ ہر کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، یعنی جب وقت آ گیا تو اس وقت مہلت نہیں ملتی کسی کو، اور موت کا وقت جب آ جاتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو مومنو۔ اور منافقوں کو بھی، منافق بھی ویسے تو اپنے آپ کو مومن ہی کہلواتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہی علاج ہے، تمہاری نفاق کا علاج یہی ہے۔ تو سورہ جمعہ کے آخری پیراگراف میں بھی اسی طرح کی بات کی گئی تھی کہ تجارت اور انٹرٹینمنٹ جو اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، اور یہاں کہا کہ مال اور اولاد کی محبت، تو حقیقت یہی ہے کہ اولاد کی محبت یا مال کی محبت میں انسان جو ہے وہ جان توڑ کوشش کرتا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز اس کو نہیں رہتی، اپنا بینک بیلنس بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر بینک بیلنس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر انٹرٹینمنٹ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگلی صورت ہے ہماری صورت تغابن، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب جو پہلی 7 آیات ہیں اس میں 3 طرح کے ایمانیات کا تذکرہ ہے، اللہ پر ایمان، رسالت اور آخرت پر ایمان۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی قادر مطلق ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی طاقت اس کو محدود نہیں کر سکتی۔
وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، یعنی انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہاں پہ آ کے پہچانو، اس دنیا میں آ کے، اور ایمان کی راہ لو۔ لیکن اس آزادی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے پھر ایمان کی راہ لی اور کچھ لوگوں نے نہیں لی، کوئی مومن ہوئے اور کوئی کافر ہو گئے۔ اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، اور برحق پیدا کرنے میں کا کیا مطلب ہے کہ ساری تخلیق ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے، اور اس مقصد کی پھر جانچ پڑتال ایک دن ہوگی۔ اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ صورت بنائی، یعنی احسن و تقویم پہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ جیسے پیچھے بات ہوئی کہ وہ ویسے بھی ایک ایسے مٹی کا ایک بت سا بنا کے اس میں جان پھونک دیتا، تو انسان نے کیا کر لینا تھا، انسان کی قدرت میں تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس نے بہت نوک پلک سوار کر انسان کو تخلیق کیا ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اسے ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے، یعنی ہمارے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ معاملات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے۔ اب یہاں سے خطاب ان لوگوں کے ساتھ ہے جو قرآن کو نہیں مانتے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی جو پہلی پرابلم ہے وہ رسولوں پر ایمان نہ لانا، پہلی پرابلم جو جس کی وجہ سے لوگ انکار کرتے ہیں یا جو لوگ کافر ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ تو دین انسان پر رسول کے ذریعے آتا ہے، اور انسان کسی اور، کیونکہ انسان کہتا ہے کہ مجھے بس آزادی ہی رہے، میں کسی اور کی اتھارٹی اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتا، اس لیے وہ رسول کی اتھارٹی کو بھی تسلیم نہیں کرتا، اور پھر اس کو جب اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر کیا ہے، اپنی زندگی کے لیے وہ رہنمائی بھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اس کو تو وہ مان کے ہی نہیں جی رہا۔ اور صحابہ کرام نے یہ ایک ہرڈل ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ کسی کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کر سکتا، تو صحابہ کرام نے لیکن اس ہرڈل کو عبور کیا کہ، اور ان کو معلوم تھا کہ ہم نے اگر فلاح کی راہ پکڑنی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ واللہ غنی الحمید، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، آیت نمبر 7۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو پہلا ان کا منکرین کا مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے رسول کے اوپر ایمان نہیں لانا۔ دوسرا ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے اٹھایا نہیں جائے گا، ہم مر جائیں گے تو پھر ہم نہیں اٹھیں گے۔ ان سے کہو میرے رب کی قسم وہ ضرور تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں کہ یعنی انکار کرنے والے جو ہیں وہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تو کیوں مانیں گے قسم سے جبکہ وہ پہلے ہی انکار کر چکے ہیں؟ اس لیے کہ قسم ان کے سامنے کون کھا رہا ہے؟ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، جن کی پوری زندگی ان کے سامنے موجود ہے کہ وہ صادق اور امین ہے۔ پھر ضرور تمہیں بتائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب 8 سے 10 تک جو مضمون ہے وہ ہمارا ایمان کے اوپر ہے۔ بس ایمان لاؤ، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تین چیزیں، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ نور کیا ہے؟ یہ وحی، یہ قرآن، اس میں رسول کی ذات بھی شامل ہے کیونکہ کتاب جو ہے وہ رسول ہی کے اوپر اترا کرتی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جب یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا وہ یوم التغابن ہوگا۔ یوم التغابن کیا ہے؟ ہار جیت کا دن، فیصلے کا دن۔ اور ویسے تو ہار جیت اس دنیا میں ہر آن ہی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ عارضی ہے، اصل نتیجہ ہار اور جیت کا وہ یوم آخرت کو ہی نکلنے والا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس سے اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی۔ اب یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر ایمان آ جائے تو اس ایمان کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کے فکر میں، اس کے عمل میں اور اس کی شخصیت میں پھر کس طرح کے چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے۔ یعنی یہ
اللہ تعالیٰ کے اوپر جب ایمان ہوگا تو جو بھی مصیبت آئے گی اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کی رضا میں انسان راضی رہے گا، مومن راضی رہے گا۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور ہدایت بخشنے کی کیا بات ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی مصیبت میں تو ایمان کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کی ذمہ داری کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ ایک تو ہم نے اطاعت دیکھی اللہ اور اس کے رسول کی، توکل دیکھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور پھر یہ ہے کہ جو آگے چیز آ رہی ہے وہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جال بن کر تمہارے پاؤں میں لپٹ جائیں گی اور تمہیں ایمان سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن تم نے ان سے ہوشیار رہنا۔ اور وہ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، یعنی ہے تو مسلمان ہیں لیکن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی دنیاوی طور پر تو یہ بڑے ہی قریبی رشتے ہیں، مگر دین کے دشمن بن جاتے ہیں سم ٹائمز، جب تمہیں یہ نیک روش سے باز رکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ باز رکھنے کی کوشش کریں تو تم ان سے کہہ دو کہ آج سے تم میرے دشمن ہو، بس تمہارے راستے الگ ہیں، اے کافرو، بیویوں اور بچوں کو کہنا شروع کر دو، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ مگر ان سے یہ ہے کہ نصیحت تو کرتے ہی رہنا ہے، لیکن ان سے اچھا سلوک کرو، پھر بھی عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دنیاوی محبتیں ہیں جن سے چوکنا رہنا ہے انسان کو، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر موجود ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ تو پھر یہ والی آیات جب نازل ہوئی کہ اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے، جتنا کر سکتے ہو، میکسیمم کر سکتے ہو، اور سنو اور اطاعت کرو، یعنی احکامات کو سنو اور ان احکامات کی اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کہ دلوں فلاح کس کی ہے، علاج کیا بتایا گیا ہے کہ دلوں کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، وہ جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، شوخ یا پھر بخیلی جو کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، اگر وہ دل میں نہیں ہے تو پھر دل فلاح پا جائیں گے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ عالم الغیب و شہادت العزیز الحلیم، یعنی حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ تو آخری حصے میں کن باتوں پر زور دیا گیا؟ نمبر 1 تقوی، دوسری چیز ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اور تیسری چیز ہے کہ سنو اور اطاعت قبول کرو۔ عطیہ آپ کا مائک آن ہے، پلیز آف کیجیے گا۔ سنو، رسول کی بات سنو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنو اور پھر ان کے اوپر ان کی اطاعت بھی کرو۔ اگلی صورت پھر اگین مدنی صورت ہے، سورہ طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، اب یہاں پہ بڑی ایک یونیک سٹائل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے سورت کا آغاز کیا گیا ہے، یہ بھی ایک یونیک بات ہے قرآن پاک میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اوپر بات ہوئی کہ وہ فیملیز کی بات چل رہی ہے اوپر، اور یہاں پہ بھی اسی کی کنٹینیویشن ہے کہ اے نبی جب تم طلاق دو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی اپنے ازواج میں سے کسی کو طلاق نہیں دی تھی، اسی لیے یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، طلق تم، یعنی انتم، بیسیکلی انتم، جب تم سب طلاق دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سارے مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ عدت کے لیے طلاق یعنی حیض کی حالت میں طلاق نہ دو، اور عدت کے اندر رجوع کی گنجائش رکھتے ہوئے طلاق دو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے، یعنی جو عدت کا ٹائم ہے اس کو کیلکولیٹ کرو ٹھیک طریقے سے، اور پھر اس میں بھی تقوی کی بات آئی ہے، جو بھی احکامات ہے اس میں تقوی کا ذکر ضرور آتا ہے۔
نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالو، وہ تمہارے صرف گھر نہیں ہے، وہ ان کے بھی گھر ہیں. تو یعنی رجعی طلاق کی بات ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر تم نے ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، اور نہ ہی خواتین خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں. یعنی کچھ کچھ بہت ہی کریزی کام کرنے شروع کر دیں، غلط طرح کی حرکتیں، بچوں کی تربیت میں ان کے کانوں میں زہر بھرنا شروع کر دینا، اس طرح کی حرکتیں اگر کرنی شروع کر دیں تو وہ اور بات ہے. ادروائز ان کو گھروں سے نہیں نکالنا اور نہ ہی خواتین خود نکلیں. اور یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ عدت کے دوران موافقت کی کوئی صورت پیدا ہو سکے. عورت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کے شوہر نے اس کو اگر رجعی طلاق دے دی ہے وہ اسی گھر میں رہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے ان احکامات پہ عمل کرو کہ واپس گھر آباد ہو جائے. پھر جب وہ اپنی عدت کے مدت کے خاتمہ پر پہنچے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک دو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، یعنی ڈیسنٹ وے میں یہ کام کرو. اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا دو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، یعنی طلاق پر بھی گواہ ہوں گے اور رجوع کرنا ہوگا تو بھی گواہ ہوں گے. اور صاحب عدل لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ کبائر سے بچتے ہوں گے، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے ایمان والے ہوں گے، سب سے پہلے یہ ہے، اور ان کی اچھی ریپوٹیشن ہوگی، نیک لوگ ہوں گے، صالح ہوں گے، معاملہ فہم ہوں گے. اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ 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 کے لیے ادا کرو. یعنی گواہی یہ تو مسلمانوں کو، پوری امت کو حکم ہے، مسلمان امت کو، کہ تم نے کونوا قوامین للہ و شہداء بالقسط، کہ تم نے گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے دینی ہے، کسی کی فیور پہ نہیں دینی. یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. یعنی اگر کوئی اوپر دیے گئے احکامات کا لحاظ نہ رکھے، نہیں بھی تم ان کو مانتے تو بھی قانون نہیں بدل سکتا، قانون وہی رہنے والا ہے. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر لے گا، اور ایسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں جاتا. یعنی عطیہ آپ کا مائک آن ہے، پلیز آف کیجیے گا. عطیہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اللہ ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر توکل کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر دی ہے. یعنی توکل شرط ہے. پہلے تقوی کرنا، پہلے تقوی کی بات آئی اور اب پھر توکل کی بات آئی. تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملہ میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. یعنی اگر حیض نہیں آ رہا تو پھر طہر کی کس طرح سے وہ، کیونکہ 3 حیض یا 3 طہر عدت کی مدت ہوتی ہے، تو وہاں پہ عدت کا تعین کیسے ہوگا؟ وہ مہینوں کے حساب سے ہوگا کہ وہ 3 مہینے کی ہوگی. اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، یعنی کم سنی کی وجہ سے شادی ہے یا کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ ابھی نہیں یہ کام سٹارٹ ہوا، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا 3 مہینے. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو، چاہے وہ 10 دن کے بعد پیدا ہو جاتا ہے یا چاہے زیادہ ٹائم لگتا ہے، وضع حمل ہی اس کی عدت پوری ہونے کا ٹائم ہوگا. جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے اس کے معاملہ میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تداروہن، ان کو زمانے عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو. انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. یعنی جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہی گھر استعمال ہوگا. یہ نہیں کہ جو فیسلٹیز پہلے دی گئی ہیں وہ ان سے لے لی جائے، یا پھر ان کو اس طریقے سے ان کے گھر کے حالات کو تنگ کیا جائے کہ وہ خود ہی یہاں سے چلی جائیں. اس طرح کی کوئی صورت غیر مناسب ہوگی. اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے اس وقت بھی، تو تم نے اس کا خیال رکھنا ہے. پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں یعنی بچے کو تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ ادا کرے، اور جس کو کم رزق دیا گیا ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا کرے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ،
کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی۔ اب اس کا پچھلی آیات سے کیا لنک ہے کہ ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کی، تو پھر ان کا کیا حال ہوا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور ان کے رسولوں سے کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف یہ نصیحت نازل کر دی ہے، یعنی یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل ہوا ہے، ایک ایسا رسول یتلو علیہم آیات اللہ مبینات، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ تو کتاب کا کام پھر سے یہ احکامات کو ریفریش کیا جا رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ لاسٹ آیا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم کے بھی اسی کے مانند بنائے۔ اب وہ جو احکامات اوپر آ گئے، ان احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کون ہے وہ رب جو تم کو یہ احکامات دے رہا ہے۔ تو اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، ان کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ وہ پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے، اور زمین کی قسم کے بھی انہی کے مانند، یعنی جتنے آسمان ہیں، جس طرح تمہاری زمین ہے اسی کی قسم کی اور بھی زمینیں اس نے بنائی ہوئی ہیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے اس کا، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ سجدہ میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر آسمان پہ، اس نے کہا تھا، نازل ہوتا ہے۔ تو آسمان پہ نازل ہونے میں ہم نے یہی بات ڈسکس کی تھی کہ جیسے کہ آسمان دنیا کے ساتھ ایک زمین موجود ہے جس پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، یہ قرآن نازل ہوا، اسی طرح بہت ساری زمینیں یہاں پہ اور بھی موجود ہیں، جس طرح متعدد آسمان ہیں اسی طرح متعدد زمینیں ہیں، اور زمین کی قسم اسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح اس قسم کی زمین پہ جس پہ تم رہتے ہو انسان موجود ہیں، اسی طرح اور بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں زمینیں بنا رکھی ہیں جو اپنے لوگوں کو اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں جس طرح یہ زمین تمہیں دی جا رہی ہے۔ یعنی آسمان میں یہ جو تمہیں اتنے ستارے سیارے نظر آتے ہیں نا، سب ویسے ہی خالی نہیں پڑے ہوئے، بلکہ اس میں بھی بکثرت ایسے ہیں جن میں بہت ساری دنیائیں آباد ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، ہماری سورت ہے سورت تحریم۔ اچھا جی، طلاق کی نوبت تو تب آتی ہے جب میاں بیوی میں جب میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، لیکن اور اس میں کیا ہوتا ہے، بیلنس بالکل ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن سم ٹائم محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ بیلنس آؤٹ تب بھی ہو جاتا ہے، اور دین کے معاملات میں کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے تو بھی باتیں جو ہیں وہ اپنی اسٹریٹ لائن پہ نہیں رہتی۔ تو رسول کا طریقہ کیونکہ امت کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس آیت میں، اس صورت میں ہمیں 2 ایسے واقعات بتائے گئے ہیں جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اور یہ ہے کہ مقصد کیا ہے کہ ان آیات کا کہ ہم اس بات کو سبق تک پہنچیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکم تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں پوچھا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے یہاں پر، کہ آپ نے کوئی ایک ایسا کام کیا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ آپ اللہ کی کوئی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں، جو فعل آپ سے صادر ہوا اللہ تعالیٰ کو وہ ناپسند ہے، کیونکہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو اگر آپ نے اس طرح کا کوئی حکم اپنے اوپر نافذ کر لیا تو اسے یہ خطرہ ہوگا کہ امت بھی اسی حکم کو اپنے اوپر لازم کر لے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ٹوٹے گا، کون سا؟ کہ اللہ ہی صرف حلال اور حرام کا مالک ہے، وہی صرف اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، ایون رسول بھی اس چیز اس چیز کے اندر ان کو اختیارات نہیں دیے گئے۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ مقرر کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر قسم کھا لو اور وہ قسم ایسی ہو کہ جو توڑنے کے قابل ہو، یعنی اس طرح کی قسم جو کھا لیے، غلط بات پہ قسم کھا لیے،
تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 10 لوگوں کو کپڑے پہنانے ہیں، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اب یہ بات کیا ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات میں سے ایک زوج محترمہ تھی حضرت زینب بنت جہش۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی ساری ازواج کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے ان کا حال احوال جاننے کے لیے۔ تو حضرت زینب بنت جہش کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند تھا، تو جب انہوں نے ان کو شہد پیش کیا تو وہاں پہ تھوڑا سا زیادہ وقت لگ گیا اس شہد کو نوش فرمانے میں۔ اب اگلے دن گئے تو دوبارہ شہد دیا، اسی طرح ایک دو دو تین دن ایسے ہی ہوا۔ تو باقی ازواج کو نا یہ بات ان کو معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے گھر میں زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں، تو آپس میں جو زیادہ وائفس ہوں جو ایک طرح کی رفت ہوتی ہے وہ تو نیچرل ہے، وہ ہر دور میں ہی موجود رہی ہے۔ تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپس میں دو جو ازواج تھیں انہوں نے آپس میں ایکا کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ مغافیر ایک درخت تھا، تو انہوں نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو تو یہ بات پسند نہیں تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ صاف رہنے والے انسان تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نا یہ قسم کھا لی کہ وہ آئندہ شہد نہیں پیئیں گے۔ تو اسی کی بات یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہاں پہ سرزنش کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک اور معاملہ پھر ایک اور ہوا، اور نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، جب اس کی بیوی نے وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ جیسے پیچھے تھا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں تمہارے دشمن ہیں لیکن ان کو معاف کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے کچھ تھوڑی سی سرزنش بھی کی لیکن معاف کر دیا۔ پھر جب نبی نے اس یعنی اس راز کی بات کو یہ بات ان کو بتائی کہ یہ بات مجھے پتہ چل گئی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی اور لیک ہو گئی ہے، تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اس کی خبر کس نے دی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس کی خبر اس نے دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں، ان کو ندامت نہیں ہوئی، اصل میں انہوں نے یہ کہا آپ کو بتایا کس نے ہے کہ یہ بات میں نے کہی ہے۔ تو بیوی کی رسپانسبلٹیز میں یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے۔ اور یہ بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ہسبینڈ اور بیوی ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے بہت سارے راز جانتے ہیں، اور ہسبینڈ اگر رسول ہے اور یا پھر وہ اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے تو گھر کا ماحول اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو باہر کے اس کے کام کے اوپر بھی اس چیز کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر تم دونوں اب اللہ تعالیٰ ان ازواج سے مخاطب ہیں ڈائریکٹ، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو کیونکہ تمہارے دل تو اس کی طرف راغب ہو ہی گئے ہیں یعنی توبہ کی طرف، تو اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تم تمام اہل ایمان اور سب ملائکہ بھی اس کے ساتھی ہیں۔ یعنی یہ ایک تنبیہ کا انداز ہے کہ میاں بیوی میں ناراضگی ہو جانا نارمل بات ہے، لیکن رسول کی بیویاں چونکہ ساری امت کی مائیں ہیں اور وہ کسی عام شخص کی بیویاں نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ سختی سے بات کی ہے۔ بھائی نہیں کہ نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے اور اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان ہوں، ایمان والیاں ہوں، اطاعت گزار ہوں، توبہ گزار ہوں، عبادت گزار ہوں، روزے دار ہوں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کہ پھر باقرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ بھی دی ہے اور کوالٹی بھی بتا دی ہے ساتھ بلیونگ وومن کیسی ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ الغلاظ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی بیوی اور بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ لاڈ پیار میں بچوں کو دوزخ کا ایندھن مت بناؤ، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ خود رول ماڈل بننا ہوگا، صرف تقریریں نہیں جھاڑنی، خطبے نہیں دینے، بلکہ بیٹھے ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر، چائے کی ٹیبل پر بیٹھے ڈسکشن کریں۔ یہ نہیں کہ بس ان کو بھی موبائل دے کے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود بھی موبائل اٹھا لیں۔ وقت دیں، محبت دیں، کانفیڈینس اور ٹرسٹ بلڈ کریں، یہی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ فار ایگزامپل بچے کو فجر کے لیے جگانا ہے لیکن ماں کہتی ہے نہیں نہیں بیچارہ بچہ سویا رہے، تو محبت کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہے، لیکن بچہ جس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے آپ نے ایندھن نہیں بنا دیا اس کو۔ دنیا میں کون سی ماں اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے، لیکن کیا آخر میں دیکھ سکے گی؟ تو اس لیے یہ بات کی ہے جس پر نہایت اب دوزخ کی بات ہوگی، جس پر نہایت تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو بھی حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بچا سکتے ہیں، اسے بچا لاتے ہیں، لہٰذا تم اس وقت نہیں بچا سکو گے، آج بچا لو۔ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے۔ یہ کافروں کن کو کہا جا رہا ہے؟ آپ دیکھ لیں، سوچ لیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا،
اور آگے پھر وہی نور والی بات جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. آیت نمبر 8 میں اس کو انڈر لائن کیجیے، بہت خوبصورت دعا ہے. اے ہمارے رب، ہمارا نور مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس رات پر گزرتے گزرتے نور ختم ہو جائے، تو یہ لوگ اس وقت یہ دعا مانگیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا النبی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی. اب بیوی چونکہ فیملی کا ایک اہم پلر ہوتا ہے، اور اگر پیغمبروں کے حصے میں اس طرح کی بیویاں آ سکتی ہیں، یعنی ان کی شادیاں ایسی ہو سکتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں. تو اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں. بات جو بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حساب ہر ایک کا فردن فردن ہی ہوگا. بیوی، نبی کی بیوی ہونا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، مگر انہوں نے ان شوہروں سے خیانت کی اور اللہ کے مقابلے میں جو ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ. خیانت سے یہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کے مشن کے اندر ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور سیکرٹس بھی لیک کیے تھے. جیسے پیچھے بھی سیکرٹ لیک کرنے کی بات ہے، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی سیکرٹ لیک کیا تھا اور فرشتوں کے بارے میں اپنی قوم کو بتایا تھا. اور اہل ایمان کے معاملہ میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی. یہ آیت نمبر 11 میں یہ دعا ہے، اس قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. جب اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا لے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور آپ دیکھیں یہ وہی دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. تو والدین کی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ بھی بچے جو ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، ان کو ان دعاؤں کو کیا کرتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی بہت زیادہ سختیاں آئی ہیں. حضرت آسیہ ان کے اوپر جو فرعون کی بیوی ہیں، اور فرعون نے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تشدد بھی کیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے اوپر جمی رہی اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ مجھے فرعون سے بچا لے. اور عمران کی بیٹی مریم اس کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی تھی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. یعنی اتنی بڑی آزمائش آئی مریم علیہ السلام کے اوپر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا اور ان ساری کتابوں پر ایمان لاتی تھی، ان کی تصدیق کرتی تھی جو بنی اسرائیل کی اس دور کی کتابیں تھیں. تو یہاں پہ دو مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں. نمبر ایک مثال ہے کہ بہترین ماحول ملا خواتین کو اور بدترین رویہ تھا ان کا، یعنی ان کا ماحول بھی ان کو نہیں بچا سکا، جیسے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں. اور دوسرے کیس میں بدترین ماحول میں خوبصورت ترین رویہ ہے، جیسے حضرت آسیہ کا فرعون کے محل میں ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی تھی اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ڈالی. تو ان کا دیکھیں کہ ماحول جو ہے ان کو خراب نہیں کر سکا. تو مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے یہ بھی بات یہاں سے نکلتی ہے کہ وہ فیملی میں ان کو کیا کردار ادا کرنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی کیا مثال ہونی ہے. سو ایک اور مثال بھی آگے آئے گی ایک سینیریو کی، جہاں پہ ایک مزید ٹیریبل کپل ہے، جہاں پہ میاں اور بیوی دونوں ہی یعنی حد سے بڑے ہوئے اور سرکش ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی صورت نازل کی ہے. یہاں پہ ہمارے پارے کا الحمدللہ اختتام ہو گیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو درست انداز سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو احکامات آج ہم نے پڑھے ہیں اللہ آمین تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی شریف آمین مسلمان بنا لے کہ ہم نہ کسی کے لیے فتنہ آمین بنیں اور نہ کسی کو اپنے لیے فتنہ بننے دیں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.